बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं उर्दू ग्रुप टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ सैयद। कनाडा में आज 5 जुलाई रात के 10:30 बज रहे हैं और पाकिस्तान में सुबह के 7:30 बज रहे होंगे। और आज हम इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले के बजाय पाकिस्तान में जो दो अफसोसनाक ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और इन अफसोसनाक ख़बरों में हम ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के मुतल्लका इदारे इस हवाले से आइंदा के सद्देबाब के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं आज इस्लामाबाद में, यानी आज इतवार को पाकिस्तान एयरफोर्स के एक होनहार और बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम साहब, एक ऑफिसर, वो एक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए हैं। इंतहाई दर्दनाक वाक़या, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। एक बिल्कुल छोटी सी कह लें कि टेक्निकल गलती, लेकिन एक जज्बा, एक सोच, एक पॉजिटिव सोच, और जो यानी एक बहादुर शख्स की, एक पॉजिटिव सोच की, एक नेक शख्स की सोच होनी चाहिए, वही ग्रुप कैप्टन आसिम की थी। इस्लामाबाद में हुआ ये कि 9th एवेन्यू से वो ग्रुप कैप्टन गुज़र रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते हुए देखा, जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार जो है वो खींच रहा था। अब पुलिस का कहना यह है कि जी ग्रुप कैप्टन आसिम एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते पहले तो वापस आए, फिर मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग गई। अब पुलिस के मुताबिक जो खातून है वो ग्रुप कैप्टन आसिम की गाड़ी की जानिब आई, जिस पर एक मुबैना मुलजिम जो है, उसका नाम बताया जा रहा है साद, उसने उनसे बदकलामी की। और आप ये देखें कि वो मोटरसाइकिल पर लोडेड पिस्टल रखकर इस्लामाबाद जैसे सेफ और कहे जाने वाले सिक्योर इलाके में लोडेड पिस्टल लेकर फिर रहा है। और उसने ग्रुप कैप्टन से ना सिर्फ बदकलामी की बल्कि उन पर फायरिंग कर दी, जिससे वो उसी वक्त कैप्टन आसिम शदीद ज़ख्मी हुए और चंद ही मिनटों में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। जबकि हैरत है कि मुलजिम जो है वो मौका से फ़रार हो गया। अब मुतासरा खातून ने पुलिस को बयान दिया कि जी मुलजिम उसका दफ्तर में कोई कोलीग था और वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ काम पर कहीं ले जाने की पेशकश कर रहा था, लेकिन मुलजिम रास्ता तब्दील करके उसे कहीं और ले जाना चाहता था। इसका मकसद है कि ये लोग आते जाते रहते थे मोटरसाइकिल पे, उस खातून के उससे ताल्लुक़ थे जैसे भी थे, और वो उससे ज़ोर आजमाई कर रहा था। और ग्रुप कैप्टन जो है आसिम, उन्होंने मुदाखलत की कि ये खातून के साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं रोक के पता करता हूँ कि क्या इशू है। अब कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद जो हैं, उनकी जो सोगवार हैं उसमें ज़ाहिर है उनकी बेवा है, बेटी और बेटा है, 2 बच्चे हैं उनके। अब वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ अफसोस का इजहार कर दिया है, और जो पुलिस हुकाम हैं वो भाग दौड़ करेंगे और उसको गिरफ़्तार तो कर लेंगे। उसके बाद इस तरह के वाक़यात पर चंद दिनों तक अखबारात में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आता रहेगा, और उस शख्स को अदालतों में जाना पड़ेगा, साल साल तक मुकदमात की पैरवी होगी, और फिर मुमकिन है उसको कुछ सज़ा भी हो जाए, और यह भी मुमकिन है कि वो फ़रार हो जाए और गिरफ़्तार ना हो सके। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता कई सालों से बेशुमार जो हैं ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो आम पब्लिक के लिए हैरानगी का बाइस है। आप ये देखें कि इस्लामाबाद में अभी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को मारा गया, उससे पहले एक रियल एस्टेट के एक शख्स को मारा गया। अब ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने एक बहादुर शख्स का किरदार तो अदा किया। उन्होंने ये बताया कि उनका ज़मीर अभी ज़िंदा है, और उन्होंने किसी
دوسرے کی بیٹی کو مشکل میں پا کر اس کی پوری کوشش کی کہ میں اس کی مدد کروں، اور یہ ان کا جذبہ جو ہے وہ قابل ستائش ہے، لیکن اس جذبے کی انہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑی اور پوری فیملی ان کی بکھر کے رہ گئی۔ شاید انہوں نے اس لڑکی کو اپنی بہن کی طرح سمجھاؤ، بیٹی کی طرح سمجھاؤ، یا ایسا جذبہ جو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس طرح کے لوگ، اور میں حیران ہوں کہ یہ ظالم لوگ، یہ بد کردار لوگ پسٹل لے کر اور معمولی سی بات پر لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سیل فون چھیننے کی وارداتوں میں لاتعداد لوگوں کو مارا جا چکا ہے۔ تو پولیس کو اس ایک تو جہاں سیل فون سیل ہوتے ہیں وہاں پر، اور جو پارٹس سیل کیے جاتے ہیں، اور یہ پسٹل کہاں سے خریدی جاتی ہے، اس کے حوالے سے آج تک پولیس نے کوئی ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کیا۔ کون پسٹل بیچتا ہے، کہاں پہ سیل ہوتی ہیں، پتہ تو سب کو ہے، اسمگل بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا کریک ڈاؤن کرنا چاہیے؟ میاں نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں ایک دفعہ انہوں نے اسلحے کی پابندی کا ایک قانون بھی بنایا تھا، کوشش بھی کی تھی، لیکن پاکستان میں یعنی بہت مشکل ہے کہ لوگ خود سے اسلحہ جمع کراتے ہیں۔ کلاشنکوف 1% بھی لوگوں نے نہیں جمع کرائی تھی کراچی میں بھی، لیکن اس کا کوئی سد باب کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس اسلحہ نہ ہو، اور اس طرح کے واقعات میں یعنی اگر ایک شخص خود کارروائی کر رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کر کے اس شخص کو قابو کرتے۔ انہوں نے تھوڑا سا جذبات میں چند سیکنڈ ہی ہوتے ہیں، اس طرح حادثات میں چند سیکنڈ ہوتے ہیں، چند منٹ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ جذبات میں آ کر کوشش کی کہ اس لڑکی کو بچائیں، لیکن افسوس کہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ ایک بہت دردناک کہانی ہے۔ اسلام آباد میں جو ہے بدترین لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے۔ شہر کو چار اطراف سے لگنے والی جو موٹر وے ہیں، وہاں جو سڑکیں ہیں، ان کا ایک جال ہے، لوگ وہاں سے خاموشی سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اور آپ اسلام آباد میں کسی بھی جگہ جا رہے ہوں، کوئی بھی مجرم، کوئی بھی وارداتیہ، کوئی بھی بدماش پیدل چلتے چلتے کسی بھی بندے کو اگر اٹھا لے، بچے کو اٹھا لے، لڑکی کو اٹھا لے، یا جان سے مار دے، یا زخمی کر دے، یا گاڑی میں ڈال کے لے جائے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ گن پوائنٹ پر لٹ رہے ہیں، فون چھینے جا رہے ہیں، بڑے آرام سے لوگ واردات کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ پولیس کے پاس اتنی جدید ڈیوائسز، اتنا سسٹم، پورے شہر میں کیمرے، اور لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی کہ یہ جو پولیس مقابلے میں لوگ مارے جاتے ہیں، اس سے بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ جو پولیس انکاؤنٹر کرتی ہے، کوئی اس کے لیے بڑی ٹھوس پالیسی بنانی چاہیے۔ اور ہر شخص صدمے میں ہے اسلام آباد میں کہ ایک گروپ کیپٹن، ایک جوان جس نے زندگی لگا کر یعنی ایئر فورس میں خدمات سر انجام دیں، اور ابھی وہ سر انجام مزید دیتے تھے اپنا ڈیوٹی، مگر ان کو ایک ظالم شخص نے ان کے پورے گھرانے کو بکھیر کے رکھ دیا۔ دارالحکومت کا یہ حال ہے تو باقی ملک میں آپ سوچیں کیا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ ایک بڑی افسوسناک واقعہ ہے، آپ نے سن لیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سوات میں جو ایک جھیل سیف اللہ ہے، اس میں ایک پاکستانی، وہ بھی ایک آفیسر تھے اور نیوی کے آفیسر تھے، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کمانڈر عامر ہندل۔ ان کی جو ہے بڑی بیٹی امریکہ سے پاکستان چھٹیاں گزارنے آئی تھی، جس کے بعد ان کی فیملی نے مل کر سوات جانے کا فیصلہ کیا تاکہ پورا خاندان جو ہے وہ ایک ساتھ وقت گزار سکے، انجوائے کر سکیں۔ اور لیکن کسی کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ان کا سفر آخرت ہوگا۔ وہ لاہور سے چلے تھے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک علاقہ ہے میہولڈنڈ، وہاں پہ سیف اللہ جھیل ہے۔
یہ جھیل سیف الملوک نہیں ہے، جھیل سیف الملوک تو ناران میں ہے، یہ سیف اللہ جھیل ہے، اور اس میں سب لوگ کشتی میں سوار تھے، لیکن یہ اچانک الٹ گئی اور اس حادثے کے نتیجے میں خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے، جو سابق لیفٹیننٹ کمانڈر عامر ہندل کہہ لیں یا ہندل کہہ لیں، ان کے 20 سالہ بیٹے عبداللہ، 2 بیٹیاں 27 سالہ پروا اور 23 سالہ رویل، جبکہ پروا ہندل کے 2 کمسن بچے بھی شامل تھے۔ اب تیسری بیٹی، ان کا آخری خبروں تک بتایا گیا تھا کہ جو وہ لاپتہ، ریسکیو اہلکار ان کی تلاش میں مصروف تو ہیں، لیکن وہ آخری اطلاعات تک ان کی باڈی نہیں ملی تھی، اور گزشتہ 2 دن پہلے ان کے تدفین 3 دن پہلے لاہور میں کر دی گئی، اور جو عینی شاہدین ہیں ان کے مطابق یہ سب سے افسوسناک جو واقعہ ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ جی عامر ہندل اپنے بچوں کو جو ہے بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی کوشش میں وہ اپنی بھی جان گنوا بیٹھے، حالانکہ وہ زبردست تیراک تھے، عمر ان کی نیوی میں گزری تھی۔ جو تیراک ہوتا ہے وہ کسی کو بچانے کی گہرے پانی میں اگر کوشش کرے، اگر ایک شخص ہو اور زیادہ فاصلہ نہ ہو تو وہ ان کو بچانے میں کامیاب رہتا ہے، لیکن چونکہ کافی لوگ تھے تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ تیراکی میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ شخص خوف کے بارے اپنی زندگی بچانے کے لیے، جو بچانے والا شخص ہوتا ہے اس کو سختی سے پکڑ لیتا ہے، اور وہ شخص دوسرے کو بچاتے بچاتے اپنی بھی جان گنوا دیتا ہے۔ اور وہ ظاہر اپنے بتایا یہ گیا ہے کہ جی کشتی کا جو انجن ہے وہ بند ہو گیا تھا، اور مسافروں کو اسی حالت میں کشتی میں بٹھایا گیا، اور بعد ازاں انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چل نہیں سکا، اور ڈرائیور کی جو غفلت تھی، جو کشتی چلا رہا تھا، یہ اس کی غفلت کی وجہ سے 6 لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ اب پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے، نہ وہاں پر حادثات سے بچنے کے لیے آلات ہوتے ہیں، نہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، نہ وہاں پر یہ لائف جیکٹس میرا خیال ہے تھیں، اور دریا کا بہاؤ زیادہ تھا، یعنی ڈینجرس سچویشن میں وہاں تو کشتی جانی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن پیسے کمانے کے لالچ میں لوگ دوسرے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ اب عینی شاہد کے مطابق جی عام طور پر مسافروں کو کنارے پر کشتی میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کشتی کو دھکا دے کر گہرے پانی کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور کچھ فاصلے پر پہنچ کر کشتی کا انجن اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن کشتی کے ساتھ یہی ہوا کہ جب کشتی نسبتاً گہرے پانی میں پہنچی تو انجن اسٹارٹ نہیں ہو سکا۔ اب اس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا، یا کوئی دوسرا انجن نہیں تھا، یا اس کے پاس کوئی اور کشتیاں نہیں تھیں، یا اس کے پاس ریسکیو کرنے کے لیے کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا، لوگ کنارے پر کھڑے ان کو ڈوبتا دیکھتے رہے۔ اس طرح کے واقعات آخر کب رکیں گے؟ حکومتیں وقت، ضلعی حکومتیں، صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومتیں کیا کوئی ایسی پالیسی بنائیں گی کہ لوگوں کو حادثات سے بچانے کے لیے، لوگوں کو پانی میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے، قتل و غارت کو روکنے کے لیے، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، پورے ملک میں وہ کیس چل رہا ہے ڈار صاحب کے نواسے کے حوالے سے، اس پہ بھی بہت زیادہ لوگ ولاگ بھی بنا رہے ہیں، کیا یہ ان کو روکنے کے لیے پاکستان میں کبھی کوئی ٹھوس اور دوررس پالیسیاں بنائی جائیں گی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈرائیور نے مدد کے لیے آواز لگائی، صرف آواز لگانے سے کیا ہوگا؟ لیکن کوئی دوسری کشتی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکی، لوگ یہ کنارے پر سب دیکھ رہے تھے، دوسری لانچ کو کیوں نہیں بھیجا گیا، اور اگر بھیجا گیا تو ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچ سکی؟ یہ تو سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کشتی نے کوشش کی تھی، مگر وہ مدد کے لیے پہنچنے والی لانچ میں چھلانگ نہیں لگا سکے، کیونکہ وہ پانی بہت تیز تھا، بہاؤ بہت تیز تھا، ایک خوفناک سچویشن تھی، پانی کا خوف تھا، ڈوبنے کا خوف تھا۔ تو اب وہ جو خاندان کے سربراہ تھے
وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی آخر چھلانگ لگائی۔ یہ بہت دلدوز اندوہناک منظر ہوگا جب ایک ہی خاندان کے سب لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا اور بازوؤں کو اپنے حصار میں لیا، لیکن ظاہر ہے پانی سے انسان کیسے لڑ سکتا ہے۔ کوشش کی انہوں نے کہ کسی طرح میں اپنے بچوں کو پکڑ لوں، لیکن اگر بالفرض اس میں ڈوبنے والی کشتی میں کچھ ٹیوبز ہی ہوتی، کم سے کم وہ ٹیوب سے لوگ بچ سکتے تھے۔ کوئی بڑا جسے کہتے ہیں کہ رسی یا رسا، یا حکومت وقت کو چاہیے کہ صوبائی حکومتیں ایسی سچویشن میں کچھ ڈرون جو مدد دے سکیں، وہ تو جا سکتے ہیں نا، اگر انسان اتنی جلدی نہیں جا سکتا، ڈرون تو 10 سیکنڈ میں پہنچ سکتا ہے۔ ان کے توسط سے لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کریں، خاص طور پر پانی کی جگہ پہ یا کہیں جہاں آگ لگ جائے۔ اب یہ پورا واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں پیش آیا، اور 1 منٹ جو ہے 6 انسانی جانوں کو لے کر چلا گیا۔ ان کے عینی شاہدین کے مطابق جب کشتی پانی میں ڈوب رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا خاندان کا سربراہ ہر ممکن طریقے سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا تو وہ کچھ نہیں کر سکا۔ اب ایف آئی آر تو درج کر لی گئی ہے، لیکن ایف آئی آر سے کیا ہوگا؟ وہ شخص جو بوٹ یہ چلا رہا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تو اس نے سب سے پہلے چھلانگ لگائی اور وہ بچ گیا ہے، اور اب ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس مختلف طریقوں سے اس کی تفتیش کر رہی ہے اور لاپتہ خاتون بشرا کی باڈی کی تلاش کی جا رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچی جو ہے ان کی امریکہ سے آئی تھی، اور وہ بیچاری ماں باپ اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں بھائیوں سے ان کے ساتھ کچھ وقت سوات میں گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ ان کا زندگی کا آخری سفر ہوا۔ اب جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھے عامر صاحب، وہ ساری زندگی سمندر سے وابستہ رہے، وہ ایک ماہر تیراک بھی تھے، اور ان کی بیٹی بتایا جا رہا ہے فروا اس کا نام تھا، اس کے 2 کم عمر بچے تھے، جبکہ امریکہ سے چھٹیاں جو گزارنے والی ان کی بڑی بیٹی تھی بشرا، وہ اس کی باڈی ابھی تک نہیں ملی، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ چلو ہم جا کے سیر کریں گے اور اکٹھا ایک فیملی ٹائم گزاریں گے، لیکن پہاڑوں اور پانی سے اس کو لگاؤ جو ہے وہی اس کی زندگی کے خاتمے کا باعث بنا۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کریں کہ جب بھی کبھی کہیں بھی ایسی جگہ پر جائیں جہاں رسک ہو، جہاں پر خاص طور پر پانی، پاکستان میں ویسے تو پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ کوئی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ صوبائی حکومتیں، نہ سٹی کی انتظامیہ، نہ وفاقی طور پر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پالیسیاں بنتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ لوگوں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے طور پر کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کچھ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا ہوگا، موسم دیکھ کر چلنا چاہیے۔ پچھلے سال بارشوں میں لوگ گلگت میں گئے تھے تو ان کی گاڑیاں سیلاب میں ڈوب گئی تھیں، کچھ لوگ جھیل میں چلے جاتے ہیں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے نہ تو کوئی انشورنس لیتا ہے، نہ کوئی سیفٹی کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، نہ وہاں پر سیفٹی کے لیے جو گارڈ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو پرائیویٹ طور پر لوگ اپنے طور پر لوگوں کو سہولتیں دیتے ہیں، لیکن لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں،
جو لوگ یہ پاکستان میں جو جھولے ہوتے ہیں، جو ہنڈولے کہہ لیں، جو اوپر سے نیچے گول گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ انتہائی خطرناک ہیں. کئی دفعہ وہ ٹوٹ چکے ہیں. راول پنڈی میں یوب پارک میں جو جھیل ہے اس میں کشتیاں بچوں کی ڈوب چکی ہے. اور یہ سلسلہ صرف حکومت کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس جگہ کو سیر سپاٹے کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور بند کر کے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. لوگوں کو سیر کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے. اس کو بند کرنا اس کا حل نہیں ہے. اس کے لیے انتظامات کرنا ضروری ہے، پالیسیز بنانا ضروری ہے، ذمہ داری ادا کرنا بہت ضروری ہے. توصیف سید کو یہیں پہ اجازت دیں. اردو گلوب ٹی وی دیکھتے رہیں. آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر دیں. کامنٹ سے آپ ہمیں ضرور نوازیں. ہم پاکستان سے یا انٹرنیشنل حوالے سے جو بھی کچھ اہم خبریں ہوں گی ان پہ تبصرہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.